बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल पर और मैं मुज़म्मिल अवान हूं। बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जनाब इमरान खान साहब की हमशीरा अलीमा खान साहिबा बहुत कॉन्फिडेंस के साथ ये बात कह रही हैं कि खान साहब को एक और मुकदमे में सज़ा होने वाली है। मेरा ख्याल है पूरे पाकिस्तान को पता है कि खान साहब को सज़ा होनी है और रिलीफ का और बचत का रास्ता तो हर तरफ से बंद हो चुका है। दरवाज़ों को ताले लगा दिए गए हैं कि खान साहब आपके लिए माफ़ी का कोई रास्ता नहीं है। ये बात मुझ जैसा सहाफ़ी आपको पहले दिन से कह रहा है कि जब मुज़ाकरात की बात हो रही थी, जब सियासी जमातें डायलॉग्स करना चाह रही थीं, जब वो चाहती थी कि इमरान खान साहब के लिए कोई बचत का रास्ता निकल आए, तो उस वक्त खान साहब ने खुद उन मुज़ाकरात के रास्तों को बंद किया। वही सोशल मीडिया हैंडलर्स, वही वो बाहर के मुल्क में बैठे हुए यूट्यूबर्स जिन्होंने खान साहब की सियासत का सवा सत्यानाश किया, वही इमरान रियाज जैसे लोग जो खान साहब को ट्वीट्स करके देते थे कि खान साहब आप पाकिस्तान की मुक़्तदरा के ख़िलाफ़ बोलेंगे तो आप हीरो बन जाएंगे, नेल्सन मंडेला बन जाएंगे, आप रजब तैयब एर्दोगान बन जाएंगे। तो इस किस्म की चीज़ों ने खान साहब को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाया। उनकी खुद की पर्सनैलिटी जो है उसको डिच किया, क्योंकि जब खान साहब ने खुद अपने पेट में छुरा घोंपने के लिए इस किस्म का जो है वो इस किस्म का इकदाम उठाया तो उनको खुद नाकाबिले तलाफी नुकसान हुआ और इस हद तक हुआ कि अब उनकी माफ़ी का रास्ता जो है वो हमेशा के लिए बंद हो चुका है। अब गंडापुर साहब जो हैं वो कह रहे हैं कि पार्टी के अंदर मुनाफिक लोग हैं जो खान साहब के हवाले से इस किस्म की बातें करते हैं और खान साहब को कहते हैं कि लड़ो। कहते हैं कि आज भी मैं खान साहब को कहता हूँ कि खान साहब बात पाकिस्तान की मुक़्तदरा से होगी, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट से होगी और आज भी हमारे पास आखिरी जो बचत का रास्ता है वो यही है कि हम पाकिस्तान की मुक़्तदरा के साथ बैठें और बैठ के डायलॉग्स कर लें। देखें, पाकिस्तान के अंदर सियासी जमातें जो हैं वो माजी में पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट की क़यादत से मुज़ाकरात करती रही हैं। मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो जलावतनी के दौर में, जलावतनी के दौरान जब वो पाकिस्तान से जला वतन हुई तो उन्होंने उस वक्त के नुमाइंदा DGISI परवेज़ मुशर्रफ के नीचे जो DGISI थे जनरल इशफाक परवेज़ कियानी, उनके साथ मुज़ाकरात किए। दोहा कतर में 2 साल मुज़ाकरात हुए और पाकिस्तान की उस वक्त की मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट को कानो कान भी खबर नहीं हुई थी। हालांकि परवेज़ मुशर्रफ कितने बड़े सियासी रीफ थे नून लीग और पीपल्स पार्टी के कि उन्होंने खुद को, मतलब पीपल्स पार्टी और नून लीग को जो है वो खुद उन्होंने अपने हाथ से कॉर्नर किया था कि सिर्फ इसलिए कि उनको पीपल्स पार्टी और नून लीग की शक्ल पसंद नहीं थी और वो पाकिस्तान में एक डेमोक्रेटिक सोच रखने वाले तो जर्नैल नहीं थे ना। उन्होंने तो 1999 के अंदर जो 12 अक्टूबर 1999 को जब उन्होंने एक मुंतखब हुकूमत का तख्ता उल्टा, 2/3 अक्सरियत से मुंतखब जमहूरी हुकूमत का, तब उनका असल में फाशिस्ट चेहरा जो है वो पूरी कौम के सामने आ गया। किस तरह वो PTV पर काबज़ हुए, पाकिस्तान के इदारों पर काबज़ हुए, पाकिस्तान की पार्लियामान पर काबज़ हुए। तो क्या एक जर्नैल जो मुल्क में मार्शल लॉ लगा रहा है, क्या वो जमहूरियत जो है उसका लेक्चर दे सकता है? क्या वो जमहूरियत जो है उसके लिए स्ट्रगल कर सकता है? वो कभी भी नहीं कर सकता। पाकिस्तान ने 4 मार्शल लॉ फेस किए, अयूब खान, याह्या खान, ज़ियाउल हक, परवेज़ मुशर्रफ। इन 4 मार्शल लॉ में जो हमारे 35 से 36 साल ज़ाया हुए वो तो किसी को नज़र नहीं आते। जो जमहूरियत का राग लापते हैं कि जी जमहूरियत में कुछ नहीं हुआ, डेमोक्रेसी में कुछ नहीं हुआ, तो मार्शल लॉ के एतबार में क्या हुआ? कौन सी तरक्की हुई? खाक तरक्की हुई, खेत तरक्की हुई कि आपका मुल्क जो है वो इतना पीछे चला गया कि आपके मुल्क को इतना नाकाबिले तलाफी नुकसान हुआ। जनरल बाजवा जाते जाते अपनी गलतियों का इतराफ़ करके गए। उन्होंने कहा कि हाँ, हम मानते हैं कि हमारी जो इस्टेब्लिशमेंट है वो माजी में सियासत में मुलव्वस रही। एक जो DGISPR थे उन्होंने भी इस बात का इतराफ़ किया। एक हाजिर सर्विस जनरल थे आज से तकरीबन 3 से 4 साल पहले, वो रिटायर हुए, उन्होंने भी इतराफ़ किया। तो अब की जो मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट की क़यादत है उसने तो खान साहब को कॉर्नर नहीं किया। खान साहब तो खुद अपनी हरकतों से कॉर्नर हुए कि जो तोहफा ये खान साहब का लेकर आए थे उन्होंने भुगता। नवाज शरीफ साहब कहते थे ना 2018 में, जेड़े तोहफा लेके आए ने आई भुगतन के, क्योंकि खान साहब को जो लाए थे उन्होंने भुगता। तो फिर बकौल जनरल बाजवा जो वो शायद नातला को इंटरव्यू देते थे, उन्होंने कहा कि जी हम लाए थे, हमने भुगता।
وہی بات نواز شریف کی ٹھیک ثابت ہوئی، کیونکہ ایک پاکستان کا 3 بار وزیر اعظم رہنے والا جو شخص ہے اس کا ایک اپنا سیاسی بیک گراؤنڈ ہے، وہ 2 بار وزیر اعلیٰ پنجاب رہا، وہ فائنانس منسٹر رہا پنجاب کا، وہ 3 بار اس ملک کا الیکٹڈ پرائم منسٹر رہا۔ نواز شریف ایک بڑے ڈیموکریٹک لیڈر ہیں، ان کی ڈیموکریٹک سوچ ہے، ان کو راستے سے ہٹانا تھا، وہ منزل مقصود تھا، راستے سے ہٹا کر پاکستان کا نقصان کیا، عمران خان کو لا کر پاکستان کو 10 سال پیچھے دھکیل دیا۔ پاکستان کو 10 سال پیچھے دھکیلنے سے کیا کیا کہ خان صاحب جیسے نلائکوں کا تجربہ کر کے آپ نے پاکستان کا سوا ستیہ ناش کیا، جس کا خمیازہ آج قوم بھگت رہی ہے، عذابوں کی صورت میں، لڑائیوں کی صورت میں، سوشل میڈیا پہ انتشار پھیلانے کی صورت میں۔ مطلب ہر طرح سے دیکھ لیں کہ پاکستان جو ہے، آج پاکستان کو کتنا ناقابل تلافی نقصان ہوا۔ جو کہہ رہے ہیں کہ جی خان صاحب آپ لڑ لیں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سے، جب وہ لڑائی ہوگی تو سر وہ تو باہر کے ملک بیٹھے ہیں، وہ تو نہیں آئیں گے خان کو بچانے، خان صاحب کو کسی نے نہیں بچانے آنا۔ علیمہ خان صاحبہ بڑے کانفیڈنس کے ساتھ یہ بات کہہ رہی ہیں کہ خان صاحب کو سزا ہونے لگی ہے، خان صاحب کو سزا ہونے لگی ہے، اس کا مطلب کہ خان صاحب کو واقعی میں پھر سزا ہونے لگی ہے۔ اب جو علی امین گنڈا پور صاحب ہیں، انہوں نے کہا کہ جی پارٹی کے اندر منافق لوگ ہیں۔ پارٹی کے حوالے سے یہ بتاتا چلوں کہ کچھ لوگ عمران خان صاحب کو اس مقام تک لے کر آئے۔ انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی کے کچھ سوشل میڈیا کے جو ہینڈلرز ہیں، انہوں نے خان صاحب کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ آج بھی اس بات پر قائم ہو کہ پارٹی کے اندر منافق لوگ موجود ہیں جو پارٹی کی جڑیں کھوکھلی کر رہے ہیں۔ پھر گنڈا پور صاحب کے حوالے سے ایک اور جو بڑی امپورٹنٹ خبر ہے وہ یہ ہے کہ اسلام آباد شراب و اسلحہ برآمدگی کیس میں علی امین گنڈا پور کے وارنٹ گرفتاری برقرار۔ جوڈیشل مجسٹریٹ مبشر حسن چشتی نے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے خلاف مقدمے کی سماعت کی۔ وکلاء کی ہڑتال کی وجہ سے سماعت کسی کارروائی کے بغیر ملتوی۔ اب یہ بھی پتہ چلا کہ عدالت نے وکلاء کی ہڑتال کے باعث سماعت بغیر کسی کارروائی کے ملتوی کرتے ہوئے علی امین گنڈا پور کے وارنٹ گرفتاری برقرار رکھے۔ اب جو کیس کی آئندہ سماعت ہے وہ 23 ستمبر کو ہوگی۔ علی امین گنڈا پور کے خلاف تھانہ بارکہو میں مقدمہ درج ہے۔ اب علی امین گنڈا پور صاحب جو ہیں ان کے وارنٹ گرفتاری برقرار ہے۔ اس کا مطلب کہ گنڈا پور صاحب جو ہیں ابھی ان کی مشکلات مزید بڑھیں گی۔ پھر دوسری بات جو بڑی امپورٹنٹ ہے وہ علیمہ خان صاحبہ سے ریلیٹ کرتی ہے۔ اب علیمہ خان صاحبہ جو بیان دے رہی ہیں، یہ بیان وہ شوشہ نہیں چھوڑ رہی یا وہ ہوا میں نہیں دے رہی۔ اٹ مینس کہ ان کو مستقبل میں نظر آ رہا ہے کہ خان صاحب کو جو مستقبل میں سزائیں ہونی ہیں اس سے ان کا مستقبل تاریک ہے، کوئی ان کے لیے بچت کا راستہ نہیں ہے، بچت کے راستے ہر طرف سے بند ہو چکے ہیں۔ اب یہ جو علیمہ خان صاحبہ بات کر رہی ہیں وہ بڑی امپورٹنٹ ہے۔ عمران خان کو کس مقدمے میں سزا سنائی جانے والی ہے؟ علیمہ خان نے بتایا کہ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کی بہن نے دعویٰ کیا ہے کہ عمران خان کو ایک اور مقدمے میں سزا سنانے کی تیاریاں کی جا رہی ہیں۔ نجی ٹی وی چینل کے مطابق اڈیالہ جیل کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے علیمہ خان نے کہا کہ جیل کے اندر توشہ خانہ 2 کیس کی کارروائی غیر معمولی عجلت میں کی جا رہی ہے اور یہ سب کچھ اسی مقصد کے تحت کیا جا رہا ہے۔ علیمہ خان کا کہنا تھا کہ عمران خان کو خود بھی بخوبی اندازہ ہے کہ فیصلہ ان کے خلاف ہی آئے گا۔ چلو سبحان اللہ، خان صاحب کو پتہ چل گیا کہ فیصلہ میرے خلاف آ رہی ہے تو خان صاحب نے بھی یہ مان لیا اور انہیں ایک اور سزا سنائی جائے گی۔ موجودہ حالات میں انصاف کی فراہمی کی کوئی امید باقی نہیں رہی۔ ابھی علیمہ خان صاحبہ کچھ دن پہلے کہہ رہی کہ پاکستان کی عدالتیں پاکستان کے انصاف کی آخری امید ہیں۔ اب وہ کہہ رہی ہیں کہ جی انصاف ہی نہیں ہونا اس ملک میں، ہمیں تو نظر ہی نہیں آ رہا کہ اس ملک میں انصاف ہوگا۔ چلیں اب آپ جو مرضی شوشے چھوڑیں، کوئی بات نہیں۔ انہوں نے میڈیا نمائندوں سے براہ راست بات کرنے سے گریز کرتے ہوئے کہا کہ وہ مین سٹریم میڈیا کے سامنے گفتگو اس لیے نہیں کریں گی کیونکہ وہاں پلانٹڈ لوگوں کو بھیجا جا رہا ہے۔ اچھا، یہ جو بدتمیزی کی تھی علیمہ خان صاحبہ نے، میرا دوست ہے طیب بلوچ، میرا کولیگ ہے، میرے ساتھ اس نے کام کیا اور وہ ایک بڑا پرومیننٹ کورٹ رپورٹر ہے۔ اب جو اس کو تحریک انصاف نے مارا، اس کی پٹائی کی، اس کو گھسیٹا، دیکھیں اس کے اوپر صحافیوں کا بہت سٹرکٹ ایکشن ہے، صحافیوں نے بڑا سخت اقدام اٹھانے کی بات کی ہے اور پھر اس کے بعد جو ہماری صحافتی تنظیمیں ہیں، جو جرنلسٹ یونینز ہیں، اس کے بعد انہوں نے اس کے اوپر بڑا سخت موقف دیا ہے۔ پی ایف کیو جے پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ نے بڑا سخت موقف دیا ہے اور یہ کہ جی اگر آپ اپنی مرضی سے کوئی سوال کروانا چاہتے ہیں تو وہ تو نہیں ہوگا، کیونکہ دیکھیں نا
ایک صحافی کا کام ہے کہ وہ مستند صحافت کرے، وہ حقائق کو سامنے رکھ کے بات کرے. تو جب آپ نے اپنے من پسند صحافیوں کو پلانٹڈ طریقے سے کہنا ہے کہ جی سوال کرو، وہی سیاست.pk جو ان کی ویب سائٹ ہے تحریک انصاف کی، جس پر ان کے پلانٹڈ قسم کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اور پھر وہ جو پروگرامز کہتے ہیں، حالانکہ اس کے اوپر ایک کورٹ کا بھی آرڈر ہے کہ اس ویب سائٹ کو بند کیا جائے کیونکہ وہ پاکستان کی اسٹیٹ کے خلاف زہر اگل رہی ہے. اسی طرح نیا پاکستان، اسی طرح بہت سی ان کی ویب سائٹس ہیں جس کے اوپر یہ کام ہو رہا ہے. ڈیلی قدرت، مطلب یہ وہ ویب سائٹس ہیں جو تحریک انصاف کی باقاعدہ لانچڈ اور پلانٹڈ ویب سائٹس ہیں. اب اس کے اوپر کون سے لوگ بیٹھے ہیں؟ وہی سوشل میڈیا انفلوئنسر، وہی سوشل میڈیا ہینڈلرز، وہی باہر کے ملک میں بیٹھے ہوئے جو خان صاحب کو کہہ رہے ہیں خان صاحب لڑو. اب یہی بات علی امین گنڈا پور کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب تانوں انہیں لوکاں نے تباہ کرانا، انہی لوکاں نے تانوں کسے قابل نہیں چھڈنا، انہی لوکاں نے تہاڈا سوا ستیہ ناس کرنا ہے، لیکن تسی اس گل نوں نہیں مان رہے. خان صاحب کو نہیں سمجھ آ رہی کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہی وہ آخری حل ہے جس سے انہوں نے مذاکرات کرنے ہیں، اور اسی کے ساتھ مذاکرات کر کے کوئی درمیانی راستہ نکل سکتا ہے. کچھ بھی نہیں بگڑا. دیکھیں پاکستان میں کچھ بھی ہونا ممکن ہے، ناممکن بھی ممکن ہے اور ممکن بھی ناممکن ہے، کیونکہ یہ ممکنات میں شامل ہے کہ ہو سکتا ہے کہ خان صاحب کے لیے کوئی درمیانی راستہ نکلے. لیکن خیر جب انہوں نے خود اپنے ہاتھ سے اپنی تباہی کی داستان لکھی ہے خان صاحب نے، تو پھر تو سر ان کو کوئی نہیں بچا سکتا. پھر وہ علیمہ خان صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ پلانٹڈ لوگوں کو بھیجا جا رہا ہے جو بدتمیزی کرتے ہیں اور ماحول خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اس طرح کے مناظر سے کارکنان مشتعل ہو جاتے ہیں اور پھر مزید گرفتاریاں عمل میں آتی ہیں. بانی پی ٹی آئی کی بہن نے یہ بھی دعویٰ کیا ہے کہ ان کے خلاف اور پی ٹی آئی کارکنوں کے خلاف نئے مقدمات درج کیے جا رہے ہیں تاکہ دباؤ بڑھایا جا سکے. انہوں نے کہا کہ گزشتہ 2 برس سے میڈیا اڈیالہ جیل کے باہر کوریج کرتا رہا اور کبھی بدتمیزی نہیں ہوئی، مگر اب جان بوجھ کر ایسے اقدامات کیے جا رہے ہیں جن سے صورتحال کشیدہ ہو. اچھا، یہ 2 سال تک جب طیب بلوچ اڈیالہ جیل کے باہر آپ سے سوال کر رہا تھا تب تو بدتمیزی نہیں ہوئی، یکدم بدتمیزی ہو گئی. اب آپ خود اس بات کا اعتراف کر رہی ہیں. اٹ مینس کہ نعیم حیدر پنجوتا اور آپ کی وکلاء کی قانونی ٹیم، اس نے پہلے سے یہ سارا کچھ پلانٹڈ طریقے سے رچایا ہوا تھا کہ ہم نے یہ ڈرامہ رچانا ہے اور پھر ہم نے ہمدردیاں سمیٹنے کے لیے کرنا ہے. اب علیمہ خان صاحبہ کو جو انڈا پڑا تھا اس کے اوپر بھی بہت سے جو پرومیننٹ تجزیہ نگار انہوں نے بتایا کہ یہ خود پڑوایا گیا ہمدردیاں سمیٹنے کے لیے. تو سر تحریک انصاف، جو تحریک انصاف نے گڑھا کھودا تھا اس گڑھے میں تحریک انصاف خود گر رہی ہے. عمران خان صاحب کو نہیں سمجھ آ رہی کیونکہ وہ ایک ناتجربہ کار سیاستدان ہے. وہ کرکٹر تھے، سیاستدان تو تھے نہیں، نہ ان کا کوئی سیاست سے تعلق تھا. اب کرکٹ کھیلنے والا شخص پروفیشنل پالیٹیشین تو نہیں ہو سکتا. اگر اس کی فین فالوئنگ ملینز میں ہے تو بھائی ہوگی. پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو پاکستان کی عوام پیار کرتی ہے، محبت کرتی ہے. اگر کوئی خان کو اسٹیبلشمنٹ کے مقابلے میں لا رہا ہے تو سر پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ پاکستان کی ایک حقیقت ہے جس کو 78 سال میں کوئی رد نہیں کر سکا، تو اب کون کرے گا؟ تو خان صاحب کی معافی کا راستہ بند ہے، بچت کا راستہ بند ہے، دروازوں کو تالے لگ گئے ہیں. خان صاحب جو ہیں وہ مجھے لگ رہا ہے کہ لمبا عرصہ جیل میں ہے. اپنی رائے کا کومنٹس میں ضرور اظہار کیجیے گا. انشاءاللہ ایک نئے سیگمنٹ کے ساتھ پہ ملاقات ہوگی. آپ اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.